मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। लड़कों को मैं ये नहीं कह रहा कि चर्सियों हीरोइंचों में खेलने दें, थोड़ा बहुत लड़के के लिए ज़रूरी है कि बाहर लौंडे लपाड़ों में खेले, मार कुटाई हो, थप्पड़ मारें, भागें, लेकिन कुछ उसको आदमी बनेगा वो जब भी। हाँ, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, सुनो कि ख़राब ना होना शुरू हो जाए। लेकिन बच्चे के लिए, लड़के के लिए लड़कों में खेलना ज़रूरी है, उससे उसमें कॉन्फिडेंस आता है, बहादुरी आती है। मेरे पास एक वो शख्स आया जो नहीं होते, जो बेचारे मुखन्नस होते हैं, मर्द था लेकिन औरत बन गया वो। उसने मुझे अपने बचपन का वाक़या सुनाया कि मेरे अंदर, मैं मर्द पैदा हुआ लेकिन मैं अपनी कज़नों के साथ खेलता था, अपनी बहनों और कज़नों के साथ। मेरे माँ बाप ने मुझे लड़कों में नहीं खेलने दिया। उस बेचारे का हाल ये हुआ है ना कि उसमें मर्दाना क़ुव्वत ही ख़त्म हो गई, उसमें वो डिज़ायर्स ही ख़त्म हो गई। मुझे खुद उससे अपने आप रो रहा था, कह रहे मुझ में वो डिज़ायर ही ख़त्म हो गई। बचपन से कह रहे मैं अपनी कज़नों के साथ खेलता रहा हूँ, अपनी बहनों के साथ। अब क्या है, माँ बाप ने गलती की, बचपन से किस में खेलने दिया? लड़कियों में। तो इसलिए लड़के को कहाँ खिलवाओ, बोला यार लड़कों में क्या, अपनी उम्र के लड़के हो, अपनी से बड़ी उम्र के लड़के ना हो, अपनी उम्र के लड़के हो तो। और भाई भी आपस में लड़ रहे हो ना, मारम पिटाई कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल क्योंकि सारी बर्गर फैमिलियाँ बनती जा रही हैं, बच्चे ने बच्चे को धक्का दिया, थोड़ा सा सर फट गया, माँ ऐसा चीखा, ये क्या हो गया? भाई कुछ नहीं हुआ यार, हमारे दौर में तो बच्चे बादाम के दरख्त पे चढ़ के गिरते थे, हाथ टूट जाते थे उनके, फिर जुड़ जाते थे, बच्चे के सारे जख्म ठीक। 17 साल का बच्चा हो गया है, अब्बा बयान में जाने नहीं देते, अब्बा कहते हैं स्टडी करो। भाई स्टडी भी करो, बयान में भी आओ। कल एक बंदे ने मसला पूछा, वो आस्क के लिए, उसने बताया कि मैं इतने साल का हो गया, मेरा अब्बा मुझे कहीं निकलने ही नहीं देते, कहीं दोस्तों में खेलने देते हैं, कहीं भी, घर में बंद। तो माँ बाप दोनों ने सख्ती की हुई है। वो कह रहा है मैं अजीब सा बावला सा हो गया हूँ। तो वो ना बच्चा अगर बिल्कुल ही लड़का, अगर वो हर वक्त घर में रहेगा ना, वो उसके ऊपर की सेटिंग आउट हो जाएगी। लड़कों को मैं ये नहीं कह रहा कि चर्सियों हीरोइंचों में खेलने दें, थोड़ा बहुत लड़के के लिए ज़रूरी है कि बाहर लौंडे लपाड़ों में खेले, मार कुटाई हो, थप्पड़ मारें, भागें, लेकिन कुछ उसको आदमी बनेगा वो जब भी। हाँ, उसकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें, सुनो कि ख़राब ना होना शुरू हो जाए। लेकिन बच्चे के लिए, लड़के के लिए लड़कों में खेलना ज़रूरी है, उससे उसमें कॉन्फिडेंस आता है, बहादुरी आती है, तो उससे उसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। आगे दुनिया बड़ी मुश्किल है भाई, बड़े खारदार कांटे हैं दुनिया में। दुनिया मौत तक फूलों की सेज नहीं है। आपके बच्चे ने सारी ज़िंदगी फूलों पे नहीं चलना, बड़े बड़े मसाइल आ सकते हैं। तो उसमें अगर ये बहादुरी बचपन से नहीं होगी, देखो बिल्ली हमारे जो महल्लों में पलती है वो कभी भी चूहा नहीं खा सकती, लेकिन जंगली बिल्ली के सामने आप चूहा छोड़ के तो देखो। वजह उसकी है कि जब से वो पैदा हुई है ना, वो शिकार करके खा रही है। और हमारी बिल्लियों को फार्मी मुर्गी काट के चीथड़े साफ करके खिलाए जा रहे हैं। तो इनमें चूहों से दुश्मनी तो बाकी है, लेकिन बहादुरी खत्म हो गई। शेर का ये हाल हो जाता है। इकबाल ने कहा ना, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो कर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस्म शाहबाजी। एक शाहीन का बच्चा जो बाज नहीं होता, शाहीन कैसे झपट के हमले करता है, उसका अंडा गिद्धों के यहाँ गलती से रह गया, तो शाहीन का बच्चा पैदा हुआ गिद्ध के यहाँ, तो वो गिद्धों में रह रह के हरकतें कैसी हो गई उसकी, वो मुर्दार तलाश कर रहा होता था। तो जब वो शाहीनों को देखता कि वो ऐसे उठते हैं, झपटते हैं, तो वो हैरान होता, यार मेरी शक्ल भी ऐसा ही है, लेकिन मैं तो ये कर ही नहीं सकता। भाई क्यों नहीं कर सकता? तेरा उठना बैठना किसके साथ है? गिद्धों के साथ। वो एक आदमी अपना बकरा बेच रहा था, और कुर्बानी का बकरा ना, उसने कहा ये ऐसा बकरा है, इसको आप यूं बोटी फेंको, झपट के खाता है। ज़्यादा मुबालगा आराई कर दी ना उसने। ये बकरे बेचने वाले तो बहुत झूठ बोल रहे होते हैं बाज। तो मुंह से गलती से ये निकल गया कि जब बोटी फेंकोगे झपट के खाता है। तो उसने कहा ये बकरा है तो बोटी क्यों खा रहा है झपट के? उसको एहसास हुआ यार मैंने तो झूठ बोल दिया, अब मैं बोलूँगा झूठ बोला तो पिछली बातें भी छूट जाएंगी। तो बात बदलने के लिए कहते हैं असल में है तो बकरा, लेकिन इसका ज़्यादातर उठना बैठना कुत्तों के साथ रहा है। इसका उठना बैठना ज़्यादातर किसके साथ रहा है? कुत्तों के साथ। तो जो जिसके साथ, जिस तबके के साथ रहेगा, उसमें वही वाली सिफात पैदा होंगी। मेरे पास एक वो शख्स आया जो नहीं होते, जो बेचारे मुखन्नस होते हैं, मर्द था लेकिन औरत बन गया वो। उसने मुझे अपने बचपन का वाक़या सुनाया कि मेरे अंदर, मैं मर्द पैदा हुआ लेकिन मैं अपनी कज़नों के साथ खेलता था, अपनी बहनों और कज़नों के साथ। मेरे माँ बाप ने मुझे लड़कों में नहीं खेलने दिया। उस बेचारे का हाल ये हुआ है ना कि उसमें मर्दाना क़ुव्वत ही ख़त्म हो गई, उसमें वो डिज़ायर्स ही ख़त्म हो गई। मुझे खुद उससे अपने आप रो रहा था,
کہہ رہے مجھ میں وہ ڈیزائر ہی ختم ہو گئی. بچپن سے کہہ رہے میں اپنی کزنوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں, اپنی بہنوں کے ساتھ, تو وہ لڑکیوں والے شوق, وہ میک اپ کر رہی ہیں میں بھی میک اپ کر رہا ہوں, وہ چوڑیاں پہن رہی ہیں میں بھی چوڑیاں, وہ عید میں مہندی لگا رہی ہیں میں بھی. کہہ رہے میرے ماں باپ ڈانٹتے ہی نہیں تھے مجھے, وہ کہتے ہیں بچہ ہے بچہ ہے. بہشتی زیور میں مولانا سلوی تھانوی نے لکھا ہے کہ اپنے لڑکوں کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو, ان کو بولو بیٹا تم مرد ہو ماشاء اللہ, مردوں میں جا کے کھیلا کرو. تو اگر بچپن میں یہ سب چیزیں ہو نا تو بچوں کی فطرت کیا ہو جاتی ہے, وہ بیچارے ایسی چینج ہوئی ہے اس کی کہ کہہ رہے میری زندگی تباہ ہو گئی, ڈیزائرز ختم ہو گئی اس میں. تو پھر وہ اور پھر اس کو یہ مخنث لوگ لے گئے, جو ہجڑے ہوتے ہیں نا, یہ لے گئے اٹھا کے اس کو, پھر آپریشن کروا کے ویسے ہی وہ برباد ہو گیا بیچارہ. رو رہا تھا, کہہ رہا بالکل زندگی جو ہے نا وہ ہماری پھیکی زندگی ہے. پھر اس نے بتایا کہ یہ جو لڑکے آپریشن کروا کے مردانگی ختم کرتے ہیں, میری طرف سے ان کو نصیحت کرو کہ ان کے پاس پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن ان کی زندگی میں جذبات ختم. کہتے ہیں ہم جب مرد اور عورت کو دیکھتے ہیں نا, میاں بیوی کو بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, دل پہ آرے چلتے ہیں کہ مرد نہ ہوتے کم از کم عورت ہی ہو جاتے, کوئی فیملی تو ہوتی, بچے ہوتے, شوہر ہوتا. کہہ رہے ہیں کسی عورت کو دیکھتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہے تو ہمارے دل پہ آرے چلتے ہیں, کسی مرد کو دیکھتے ہیں بیوی کے ساتھ جا رہا ہے تو دل پہ آرے چلتے ہیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے مرد یا عورت بنا دینا. تو اس نے مجھے یہ یہیں پہ بیٹھ کے نا, یہ جو ہے نا, یہ جو میری مرغیاں نہیں جہاں رکھی ہوئی تبلیغ جماعت میں آئے ہوئے, تو وہ لڑکا نام بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے, تو رو رہا تھا یہ واقعہ اور کہہ رہا تھا خدا کے لیے آپ ان لڑکوں کو جو آج کل گے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے نا وہ آپریشن کروا لیتے ہیں, ان کو سمجھاؤ کہ جو یہ بنے ہیں نا ان کا تجربہ اچھا نہیں ہے, پیسہ آ جائے گا, زندگی کیا ہو جائے گی پھیکی. کہتے ہیں خدا کی قسم وہ غریب اچھا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جذبات تو ہے نا اس میں, اسی جذبات سے انسان زندہ رہتا ہے, اسی سے ریلیشن بنتے ہیں. تو اب کیا ہے, ماں باپ نے غلطی کی, بچپن سے کس میں کھیلنے دیا, لڑکیوں میں. تو اس لیے لڑکے کو کہاں کھلواؤ, بولا جاؤ لڑکوں میں اپنی عمر کے لڑکے ہوں, اپنی سے بڑی عمر کے لڑکے نہ ہوں, اپنی عمر کے لڑکے ہوں. تو اور بھائی بھی آپس میں لڑ رہے ہو نا, مارم پٹائی کر رہے ہو, تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل کیونکہ ساری برگر فیملیاں بنتی جا رہی ہیں, بچے نے بچے کو دھکا دیا, تھوڑا سا سر پھٹ گیا, مائیں ایسا چیخا, یہ کیا ہو گیا, بھائی کچھ نہیں ہوا یار. ہمارے دور میں تو بچے بادام کے درخت پہ چڑھ کے گرتے تھے, ہاتھ ٹوٹ جاتے تھے ان کے, پھر جڑ جاتے تھے, بچے کے سارے زخم ٹھیک. مجھے یاد ہے میرا بچہ کھیلتے کھیلتے ایک دن گرا یہاں سے نا, بچے کی عمر 4-5 سال ہوگی, ادھر سے پھٹ گیا, اتنا خون نکل رہا ہے نا اس کے. میں تو نارمل تھا, ہوتا ہے یہ تو بچے جب ہوں گے تو یہ سب کچھ ہوگا, کوئی اتنے ٹینشن کی بات نہیں. میں اس بچے کو لے گیا ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر ایک دم ایسے ڈاکٹر اچھل گیا, ہاں. میں نے کہا یہ پاگل ہے, میں نے کہا یہ کیا ہے, پاگل. کیونکہ ہم تو بچپن سے ہی بہت دیکھ لیا نا ہم نے, یہ نارمل ہے یار. بچوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ زخم بہت جلدی بھرتا ہے. اب وہ اس کے گھومڑا نکل آیا نا بچے کے, ڈاکٹر کہتے اس کو دباؤ دباؤ گھومڑا نہ بنے. میں نے کہا دباؤں گا وہ تکلیف سے مر جائے گا بھائی. تو مجھے اندازہ ہوا اس بیچارے کے پاس میڈیکل سائنس کا علم تو ہے مگر یہ بچپن میں کبھی بادام کے درخت پہ چڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہی نہیں. تو میں نے کچھ, اس نے دوا بھی دی, میں نے وہ بھی نہیں دی. وہ تو میں لے گیا گھر والوں سے ڈر کے, گھر والوں سے ڈر کے لے گیا کہ گھر والے تو بولتے ہیں لے کے جاؤ لے کے جاؤ, ورنہ میں تو لے کے ہی نہیں جا رہا تھا, خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. تو لیکن اب ظاہر ہے آج کل جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے آرڈر کیا کہاں جانا ہے, تو میں لے گیا ڈاکٹر کے, گھما کے لے آیا, دوا نہیں پلائی, پھر ہم نے ٹھیک ہو گیا. تو بچوں کا زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو, بچوں کو آپس میں مار دھاڑ جو ہے نا یہ زیادہ ضروری ہے زخم نہ لگنے سے. کیونکہ اگر وہ بچپن میں ایک دوسرے کو ماریں گے دھاڑیں گے نہیں اور بہت ہی کیوٹ سے رہیں گے, اس سے جو ان کو دماغ میں اندر چوٹیں آئیں گی نا بعد میں, جب زندگی میں ٹینشن ہے, وہ اندر کی چوٹیں وہ کسی انجیکشن سے ٹھیک نہیں ہوں گی. یہ باہر کے زخم لگنے دو, یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس سے بچوں میں اندر تھوڑا کانفیڈینس پیدا ہوتا ہے, تھوڑی بہادری پیدا ہوتی ہے. تبھی ہم کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو, کم لڑیں تو صحیح آپس میں, اور ایک دوسرے چیزیں تو چھینیں. اکلوتا تو لاڈ پیار میں ہی پاگل ہو جائے گا وہ. نہیں تمہاری اسپیڈ پھر بھی نہیں بڑھے گی جتنا مرضی سمجھا لو. کہ میرے والدین مجھے تانے دیتے ہیں, مجھ سے پڑھائی نہیں کی جاتی, اور نہ ہی میرا دل پڑھائی کرنے کا, اور میرے والدین مجھے فالتو انسان سمجھتے ہیں اور فالتو انسان کے تانے دیتے ہیں. تو پڑھ لو, کیا جا رہا ہے, ظاہر ہے تم بعد میں کیا کدال چلاؤ گے کیا. پڑھنے کے بعد شروع میں ٹینشن ہے, پوری زندگی کیا ہے آسان, اور اگر نہیں پڑھا تو ابھی مزے ہیں, پوری زندگی ٹینشن. اللہ یہ کہ کوئی بزنس کر رہا ہو آج نارملی, پھر وہ مزدوری کی طرف جائے گا.
اور پڑھائی میں خوب سمجھ لیں, جو دل نہیں لگتا, بس یہ بات کر کے بات ختم کرتا ہوں, ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا اسکول میں. پھر ہم نے میرے ایک ریلیٹیو ہے, انہوں نے پڑھانا شروع کیا نا, تو جب بیسک چیزیں پڑھانا شروع کی تو پھر مجھے کیمسٹری اور فزکس سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے. پھر مجھے بڑا مزہ آتا تھا اس میں. تو یہ میں بھگتا ہوا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ بچے کی بیس ہی نہیں بنی ہوئی ہوتی اور اس کو آگے کی چیزیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر انگلش میں ہے پڑھائی, تو انگلش ہی نہیں آتی اس کو, تو خاک پڑے گا وہ. سمجھ رہے ہو, بیسک انگلش ہی نہیں آتی اس کو. تو 8ویں تک صحیح پڑھا نہیں ہوتا, 9th میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو نہیں آتا. تو بچوں کے لیے نا اسکولوں میں تو دماغ سے نکال دو کہ بچہ پڑھے گا. یہ 40 بچے 20 بچے ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیچر ان کو صحیح طرح سے پڑھا دے, چاہے کتنا اچھا اسکول ہو. ہوم اسکولنگ میں بچہ پڑھ لیتا ہے. تو ہوم اسکولنگ میں کوئی ایسا ٹیچر کا انتخاب کریں جو خیر خواہ ہو اور وہ آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائے. وہ ان کو یعنی ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کرے. کوئی بھی فن جب پڑھا رہا ہے نا تو کوشش کرے اس کو یہ فن آ جائے. دیکھو آپ کو ایک بات بتاؤں, کے پی کے جو خیبر پختونخوا ہے نا, وہاں کے علماء جو گاؤں دیہاتوں میں پڑے ہوئے ہیں, بہت زبردست استعداد والے علماء ہوتے ہیں. وہ ہم جب ان سے ملتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں. پنجاب میں بھی ایسے ہی ہے, گاؤں دیہاتوں کے علماء بہت, وہ مشہور نہیں ہوتے اس لیے کہ میڈیا پہ نہیں ہے, لیکن ہم جانتے ہیں ان کو, بہت استعداد ہوتی ہے ان کی. وجہ کیا ہے, ان کے ہاں جو سیٹ اپ ہے نا پڑھائی کا, وہ قدیم سیٹ اپ چل رہا ہے. پہلے زمانے میں پتہ ہے کیسے پڑھا جاتا تھا؟ 2 چیزیں ہیں پہلے زمانے میں ہوتی تھی, یہ سمجھیں اچھی طریقے سے, اور اسی اصول پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے پڑھائی میں. پہلے زمانے میں ایک تو دین دنیا الگ الگ تعلیمات نہیں تھی. دین دنیا الگ الگ تعلیمات نہیں تھی. عالم سب کو کہا جاتا تھا, چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا علم. یوں کہا جاتا تھا یہ عالم الہندسہ ہے, یعنی انجینئر ہے, یہ عالم الطب ہے, یہ میڈیکل سائنس کا عالم ہے, یہ عالم الفقہ ہے, اس کو قرآن و سنت سے مسائل آتے ہیں, یہ عالم الحدیث ہے, اس کو حدیث کی تخریج کا علم ہے اور سندوں کا علم ہے, یہ عالم التفسیر ہے, یا کیا مطلب, اس کو قرآن کی تفسیر میں ایکسپرٹ ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ ایک شخص کو جو علم حاصل کرنا ہوتا نا, وہ اس کے ایکسپرٹ کے پاس جاتا, اور اس علم میں جب تک ایکسپرٹ نہ بن جاتا کسی دوسرے علم کی طرف نہیں جاتا تھا وہ. مثال کے طور پر کسی کو عربی سیکھنی ہے, عربی کے دو حصے ہیں, ایک گرامر کے 2 حصے ہیں, ایک صرف کہلایا جاتا ہے اور ایک نحو. یہ گرامر کے 2 حصے ہیں, اور تیسری چیز ہوتی ہے عربی ادب. تو پہلے پتہ ہے کیسے عربی سیکھتے تھے, اب کیسے سیکھ رہے ہیں؟ پہلی کلاس میں صرف کی کتابیں بھی ہیں, نحو کی کتابیں بھی ہیں, عربی ادب کی کتابیں بھی ہیں. کسی بھی چیز میں کچھ بھی اس کو نہیں آ رہا ہوتا. اچھا, میں نے اس قدیم طریقے سے ہی دین کا علم حاصل کیا الحمدللہ, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. میں نے جب عربی گرامر میں صرف پڑھی ہے تو نحو نہیں پڑھی, ٹوٹلی پورے سال صرف ہی پڑھی ہے میں نے. پھر جب نحو پڑھی ہے تو صرف نحو پڑھی ہے. تو اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب کہ ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے, جیسے ٹینسز ہیں نا, ٹینسز آپ انگلش سے سمجھ لیں, انگلش گرامر کے بہت سارے پارٹس ہیں نا, تو پتہ چلتا ہے وہ فلاں علاقے میں انگلش میں ٹینسز کے بڑے ماہر عالم ہیں, تو جا کے اس سے پورے ٹینسز, صبح شام ٹینسز پڑھنے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. وہیں پڑاؤ ڈالتے تھے, وہیں رہتے تھے, وہیں کھانا, وہیں ناشتہ, اور استاذ کی خدمت میں اسی کے جوتے بھی سیدھے کر رہے ہیں, اسی کے کپڑے بھی دھو رہے ہیں, اسی کی بھینسوں کو نہلا بھی رہے ہیں. جب بھی ٹیچر آئے گا اس سے پڑھنا شروع. یہ اسٹائل ہوتا تھا ونس اپون اے ٹائم مسلمانوں کے تعلیم حاصل کرنے کا. سمجھتے ہو؟ اب عربی گرامر میں صرف پڑھنا ہے تو صرف ہی پڑھتے چلے. جب صرف میں ایکسپرٹ ہو گئے نا, اب آ رہے ہیں نحو کی طرف. نحو میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے تو اب آ رہے ہیں عربی گرامر کی طرف. یہ عالم بننے کا بتا رہا ہوں, پہلے علماء کیسے بنتے تھے. اب عربی گرامر ہو گئی تو اب عربی ادب کی طرف. عربی ادب کی کتابیں, نفحۃ العرب ہے, القراءۃ الراشدہ سے شروع ہوتا ہے, پھر وہ ہے المقامات ہے. تو جتنی عربی گرامر, متنبی ہے, حماسہ ہے, عربی گرامر کی شاعری, وہی پڑھتے رہتے تھے. اتنی مہارت ہو جاتی, ہزار اشعار زبانی یاد کر لیتے, اتنے ماہر ہوتے. پھر جب عربی میں عبور ہو گیا, پھر آتے تھے قرآن کی طرف, تفسیر کی طرف, پھر حدیث کی طرف, پھر فقہ کی طرف. اس طرح سے پہلے زمانے میں عالم بنتا تھا. پی کے میں گاؤں دیہاتوں میں اب بھی کیا ہے, یہی طریقہ ہے. تو جو ان طریقوں سے عالم بنے بہت ماہر ہیں, کیونکہ ان کو بہت سو کو اردو نہیں آتی, اس لیے مشہور نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچے کا بھی نا علم حاصل کرنے کا نیچرل طریقہ یہی ہے. اسکولوں میں 6-7 سبجیکٹ اکٹھے لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ بھی نہیں چل رہے ہوتے. میں اتنا بیزار ہوں نا اسکولوں سے کہ میں کیا بتاؤں. میرے بچے بھی اسکول میں ہی پڑھ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں پتہ ہے, زیادہ تر پیسہ میرا رنگ کے ڈبوں پہ خرچ ہو رہا ہے.
اب تک بیٹھے ہوتے ہیں, ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا آلو بنا رہے ہیں, ٹماٹر بنا رہے ہیں. یار کیا کر رہے ہو یار تم؟ ہم تو سسٹم چینج نہیں کر سکتے نا. تو اس لیے مجھے تو کوئی ٹیوٹر, ایک گھر میں نے اپنے بھانجے کو رکھ لیا کہ تم ان کو پڑھاؤ. میں نے کہا اسکول جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے, میں اسکول کی تعلیم کو ویلیو نہیں دے رہا, حالانکہ اسکول بہت اچھا ہے, لیکن میں اپنے بھانجے کو بھاری فیس دے رہا ہوں اور بول رہا ہوں بھائی ہوم اسکولنگ کے ذریعے نا ان کو اس ٹریک پہ چلانا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو اسکول کو میں لفٹ نہیں کرا رہا, وہ جا رہے ہیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے. تو اسکولوں میں کبھی بھی پڑھائی نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو کتنا اچھا اسکول ہو, کیونکہ 20-30 بچوں کو ایٹ اے ٹائم پڑھانا پاسبل ہے ہی نہیں, اور اتنی ساری کتابیں اس کے تھوپڑے پہ لادنا بہت سلولی چلے گا وہ. اور جو بچے پڑھ گئے ہیں وہ اپنی ایفرٹ, اپنی محنت سے پڑھے ہیں, اسکول کی محنت. اور آپ کہہ سکتے ہو فلاں اسکول کا تو رزلٹ ہمیشہ بہت اچھا آتا ہے, اور بھائی ایڈمیشن ہی اچھے بچے کی کرتے ہیں. وہ سارے ٹاپ کے بچوں کو اپنے اسکول میں لا کے ان کی محنت نہیں ہوتی, پھر وہ ٹاپ کر لیتے ہیں تو نام فلاں اسکول کا بلند ہوتا ہے. آپ رکھو ایڈمیشن بالکل اوپن, جو بھی آ جائے, جیسے مدرسوں میں ہوتا ہے سب بچے آ رہے ہوتے ہیں, پھر آپ یہ ٹاپ کا رزلٹ لا کے دکھاؤ تو پتہ چلے گا. تو وہ دوسروں کی محنت کو کیش کرا رہے ہوتے ہیں. تو اسکولوں میں نہیں ہوتا میرے بھائی پڑھائی کا. یہ میں نے جب پڑھا نا دین کا علم, تو میں جب مدرسے میں گیا تو اکیلا تھا, وحدہ لا شریک لہ میرے استاذ مجھے کہا کرتے تھے. اور میرے استاذ حضرت مولانا محبوب الرحمان صاحب, اللہ ان کی انہیں برکت دے, پنڈی میں ہوتے ہیں, تو انہوں نے مجھے صرف پڑھائی. میں اکیلا, صرف کے ایسی بہترین سمجھ میں آئی, گردانیں یاد کی, قال قالت قالتا قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن قلت قلنا. یہ ایک ہے, ابھی ایسی سینکڑوں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا والی سب سے مشکل ہے. تو قیل قیلو قیلت قیلتا قلنا قلت قلت ما قلتم قلت قلت ما قلتن قلت قلنا. یقولون تقول تقولان یقولون تقول تقولان تقولون تقولین تقولان تقولنا قولوا نقول قل قولا قولوا قولی قولا قلنا قولن قولان قولن قولن قولان قلنان قولن 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 قولن. یہ سارے صیغے ایسے رٹے, پھر ان کی ہم نے ترکیبیں پڑھی کہ یہ قالا اصل میں قوالا تھا, واو متحرک ما قبل مفتوح ہے تو اس لیے واو کو الف سے تبدیل کر دیا. یہ گرامر کے قاعدے لگتے ہیں اس کے اوپر, فلاں جگہ یہ فلاں بھی تو متحرک ہے, اس کا ماقبل مفتوح ہے, وہ کیوں الف سے نہیں تبدیل ہو رہا, اس کی اعتراضی مثال ہے, اس کی اتفاقی مثال ہے. ایسا ہمارے استاذ نے 1 سال ہمیں نچوڑا ہے اور اس کی پریکٹس کروائی ہے کہ اب تک, یعنی کتنے سال ہو گئے, 27 سال ہو گئے, 27 سال ہو گئے, وہ سارے قاعدے تقریباً یاد ہیں ابھی بھی. اور جب میں نے صرف پڑھی ہے میں پڑھانے کے قابل ہو گیا تھا. عربی گرامر میں صرف ایک حصہ جب پڑھا نا تو پڑھانے کے قابل ہو گیا. پھر ہم نے جب نحو پڑھی تو نحو بھی پڑھتے رہتے تھے, چھوٹی موٹی 2-4 کتابیں فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے تھی. تو نحو میں اتنی پریکٹس. تو یہ جو اسٹائل ہے نا پڑھنے کا, اسکولوں میں یہ اسٹائل چلے گا تو سائنسدان پیدا ہوں گے. جو اسٹائل چل رہا ہے اس سے انسان کے بچے پیدا ہو جائیں تو بس اللہ کا شکر ادا کرو. انسان کے بچے بھی پیدا ہو گئے نا, کیونکہ ٹائم ویسٹنگ کروائی جا رہی ہے اسکولوں میں. کلر کے ڈبوں کو اٹھا کے پھینک دو, خدا کے لیے تنگ آ گئے ہم تو یار, اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ڈرائنگ میں, چھوڑ دو یار, ہم نے اس کو آرٹسٹ نہیں بنانا ہے. کہتے نہیں یہ جو طریقہ ہے نا یہ نیچرل وے ہے. کیلا خود بنائے گا تو اس کو سمجھ میں کیلا آئے گا, ہم نے کیلا سمجھانا ہی نہیں ہے اس کو, چھوڑ دو. ہم نے اس کو خربوزہ سمجھانا ہے, کیلا ہم نے اس کو سمجھانا ہی نہیں ہے. ہوگے کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جتنی محنت لگ رہی ہے نا اتنا آؤٹ پٹ نہیں ہے اس کا. تو اس لیے ہوم اسکولنگ کی طرف آؤ. اب امریکہ میں بھی جو اچھے لوگ ہیں نا, جو چاہتے ہیں کچھ, ان کے بچے ہوتے نہیں, ایک آدھ اگر ہو گئے تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ بن جائے, تو وہ ہوم اسکولنگ کی طرف. اور نیٹ پہ بھی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. ڈاکٹر ذیشان عثمانی ہیں, بڑے ماہر ہیں, وہ جو ڈین عبد القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے, ان کی بات کر رہا ہوں, ڈاکٹر ذیشان. تو وہ ہوم اسکولنگ پہ بہت زبردست ورک شاپ کرواتے ہیں, ان سے وہ ورک شاپ سیکھ لیں. میں اپنے جانی میں بھائی ابھی نہیں میں مل سکتا, مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے. کہہ رہے ہیں شادی کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہوں. آپ کچھ پوچھ رہے تھے. نہیں, یہ منت حرام ہے, جائز نہیں ہے. بس یہ منت منعقد ہی نہیں ہوئی ہے. منت مانی تھی میری بیوی ٹھیک ہوگی تو دربار پہ بکرا ذبح کروں گا, تو خلاف شرع منت ہے نا, تو خلاف شریعت منت تو منعقد ہی نہیں ہوتی ہے. بس اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. جو نہیں, ناجائز منت نہیں پوری ہو سکتی. کیا
بس کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے. چلو بھائی اللہ تعالیٰ سمجھنے کے مل کچھ سدا صاحب واجب نہیں ہوتا اس سے اگر صورت ملا بھی لی جائے. چلو بھائی سبحانک اللہم.